बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। हमारे सिस्टम और हुकूमत की रिट पर लाख सवालों के साथ 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से लापता होने वाले इमरान खान साहब के वकील और फोकल पर्सन इंतजार हुसैन पंचोता को गुज़िश्ता रात ड्रामाई तौर पर बाजियाब करा लिया गया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक जी हाँ, जीटी रोड पर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया। मशकूक गाड़ी के ना रुकने पर नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी के दौरान अगवाकार गाड़ी और मुग़वी यानी इंतजार हुसैन पंचोता साहब को छोड़कर फरार हो गए। काफ़ी गोली शोली भी चली। तहरीक इंसाफ ने इंतजार हुसैन पंचोता की बाजियाबी को मुकम्मल तौर पर फ्लॉप ड्रामा करार दिया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने अपने एक बयान में कहा है कि इंतजार हुसैन पंचोता की बाजियाबी झूठ पर मबनी कहानी है। हमें पता है कि असल अगवाकार कौन है। या ये बात भी आम है कि पहले तो हुकूमत की जानिब से इंतजार हुसैन पंचोता के लापता होने से लालमी का इजहार किया जा रहा था, मगर फिर 29 अक्टूबर को पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 दिन का टाइम मांगा था और फिर 1 नवंबर को मजीद 24 घंटे का वक्त भी मांगा था कि अब 24 घंटे के अंदर अंदर इंतजार हुसैन पंचोता को प्रोड्यूस कर लिया जाएगा तो बाजियाब हो जाएंगे। मगर उनकी बाजियाबी ने कई अहम सवालों को जन्म लिया। पहला तो ये कि क्या इंतजार हुसैन पंचोता बड़े दहशतज़दा वहशतज़दा चेहरे में बता रहे हैं कि अगवाकार उनसे पैसे यानी तावान का मुतालबा कर रहे हैं। अगर यही बात सच है तो फिर अगवाकारों ने तावान के लिए अहले खाना से रब्ता क्यों नहीं किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने जब अदालत में यकीन दहानी करवाई थी कि 24 घंटे में इंतजार हुसैन पंचोता बाजियाब हो जाएंगे तो क्या उन्हें पता था कि वो कहाँ है? क्या उन्हें ये पता था कि अगवाकार कौन है? जी हाँ, इन तमाम सवालात का जवाब जानने की आज के प्रोग्राम करेंगे और असल चीज़ इमरान खान साहब बताएंगे। जी हाँ, उनका बयानिया चलेगा कि उनका फोकल पर्सन जिन हालात में, जिस सहमे हुए, डरे हुए, घबराए हुए अंदाज में बाहर आया, वो क्या कहते हैं। क्या इस बार वो किसी का नाम लेंगे? क्योंकि पिछले कुछ अरसे से वो काफ़ी खामोश नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा सियासी दर्जा हरारत जो कि पिछले दिनों कम होने लगा था, इसमें एक मरतबा फिर से शिद्दत आ गई क्योंकि ढील का जो तासुर था वो ज़ायल हो गया। इधर एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की जानिब से हो, इधर हुकूमत की तरफ से हो। अब एक तहरीक इंसाफ एक बार फिर से सड़कों पर आने के लिए तैयार है और दावा भी किया जा रहा है कि इस बार फैसला कुन एहतजाज होगा। दूसरी जानिब हुकूमत कानून साजी में मसरूफ़ है। कल कौमी असम्बली में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पेश होगा और मुमकिन तौर पर इसी हफ्ते जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी पेश हो सकता है। मंगल को जुडिशल कमीशन का इजलास भी है जिसमें आईनी बेंचेस के जजेस और सरबराह का फैसला भी होना है। और मंगल को यानी 5 नवंबर को अमेरिका के सदारती इंतखाबात भी हैं। ट्रंप या कैमला हैरिस, पाकिस्तान के लिए बेहतर कौन है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ट्रंप से तवक्कुआत लगाई हैं, कम अज़ कम स्टेटमेंट की हद तक ही सही, ट्रंप सदर बनकर इनकी तवक्कुआत पूरी कर सकेंगे। 27वीं आईनी तरमीम का शोर है जी, और उसमें MQM की डिमांड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा गर्दिश बात हो रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेहमानों साहब का तारुफ करते चलूँ। शुएब शाहीन साहब तहरीक इंसाफ के एक अहम तरीन रहनुमा, वो हमारे साथ हैं। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून और डॉक्टर अरशद वोहरा साहब रहनुमा MQM पाकिस्तान। पहले ज़ख्मों पर मरहम रख लें, बात कर लें शुएब शाहीन साहब से। शुएब शाहीन साहब, इंतजार पंचोता साहब बाजियाब हो गए, मगर PTI पुलिस को क्रेडिट देने की बजाय इस तमाम एपिसोड को पुलिस का ड्रामा करार दे रही है। थोड़ा आप शेयर करेंगे अपने व्यूज़? देखें, पहली बात तो यह है कि परसों जब मैं पेश हुआ तो अटॉर्नी जनरल साहब ने आकर कमिटमेंट दी। पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से टाइम ले रहे थे। उन्होंने कहा जी वो ट्रेस हो गए हैं, जो उनके अल्फाज थे। हमने कहा जी कोर्ट के आर्डर का इनके जो स्टेटमेंट है वो हिस्सा बनाएं। वो ट्रेस हो गए हैं। वो विदिन 24 आवर्स यानी सुबह 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक उन्होंने रिलीज हो जाना था और पेश हो जाना, घर चले जाना था। जज साहब ने बाकायदा चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया कि क्या वो अपनी फैमिली के साथ खैर खैरियत से होगा। उन्होंने कहा जी यस, हमारा राब्ता हो गया है, ट्रेस हो गए हैं, ही विल बी रिलीज्ड या ही विल बी विद हिज फैमिली। अंडरस्टूड है। कल सारा दिन हमारे दोस्त राब्ता करते रहे और उन्होंने कहा जी बस घंटा दे दें, 2 घंटे दे दें, 3 घंटे दे दें। रात 10:30 बजे का ये जब ड्रामा हुआ, मुझे बता दें कि अटॉर्नी जनरल साहब को किसने बता दिया था कि वो ट्रेस हो गया है और वो बिल्कुल ही अभी विद इन फैमिली होगा। फिर ये ड्रामा जो हुआ उसके पीछे एक तो ये वजह है। दूसरी वजह आपने देखा खुद वीडियो के अंदर, वो कहता है कि जी आपका नाम क्या है? उसने कहा जी इंतजार। इनको पुलिस वाले को कैसे पता चला कि जी सर इनका नाम लिखे, इंतजार हुसैन इनका नाम है? असली नाम उनको कैसे पता चला? दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, उन्होंने बल्कि वीडियो बनाने से पहले कहा ये चमकनी से आ रहे हैं। जब दूसरी वीडियो रिलीज की तो उसमें उसने पूछा कि जी मुझे नहीं पता कहां से आए हैं, लेकिन चमकनी का लफ्ज बोला जा रहा था।
تو ان کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ گاڑی میں جب یہ ویڈیو بنا رہے تھے، ایک پولیس افسر دوسرے پولیس افسر کو کہتا ہے یہ چمکری سے آ رہے ہیں، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب یہ سارا ڈرامہ سب کچھ ہوا، وہ بندے چلے گئے، بھاگ گئے، کوئی فائرنگ کی نہ، گاڑی پہ کوئی ہے نہ، بندوق کا پتہ ہے نہ، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں نہ کچھ ہیں، اور وہ بندے کو آپ ایک برآمد کر کے لے آتے ہیں۔ تو یہ سارا، اور بلکہ مجھے یہ چوتھی پانچویں بات یہ بھی پتہ چلی کہ آج سے 2-3 دن پہلے یہاں سٹاف کو اس تھانے کو تبدیل کیا گیا تھا، اور تاکہ یہاں جو لوگ آئے ہیں ان کے ذریعے سے یہ ڈرامہ مینیج کیا جا سکے۔ بات صرف یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان اس بات کی پابند ہے کہ کیپٹل سٹی اسلام آباد سے، جہاں سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں، جہاں کیمرے موجود ہیں، جہاں سیف سٹی کے کیمرے موجود ہیں، ایک شخص دن دہاڑے اغوا ہوتا ہے اور اس کو جب جایا جاتا ہے، ہر وہ کہتے ہیں شاہراہ کشمیر سے گزرتے ہوئے جاتا ہے، شاہراہ کشمیر میں ہو یا اس سے پیچھے 0 پوائنٹ سے یا جہاں سے بھی وہ گزرا ہے، وہ پوری گاڑی کا انہوں نے روٹ دیا ہے۔ مجھے بتائیں، آپ تو سیف سٹی کے ذریعے ان کے نام پہچان سکتے ہیں، جو گاڑی ڈرائیور ہے اس کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون لے کے جا رہا ہے، اور جس ذریعے سے بھی وہ گیا ہے وہ آپ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ اچھا تو ہر بات یہ ہے لحاظ سے نا جو سب سے ٹیسٹ بیڈ ہی ہے نا ترین جی شعیب صاحب، میں سوال کو ذرا آگے آپ ہی سے کر لوں۔ ہر لحاظ سے نا ریاست کے اوپر ایک کوشچن مارک تو ہے۔ ایون میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ بھی شیئر کر دوں، میں ایسے بہت سے گروپس میں ہوں، کئی لوگوں سے رابطے بھی ہیں، بات بھی ہیں، ادھر مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے یا MQM ہے، کوئی بھی اس عمل کو 27 کا نہیں دے رہا۔ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ، اور دے آلریڈی نو دیٹ کہ یار شاید یہ والی سارے عناصر ہیں، لیکن جس طریقے سے ان کے ہاتھ اور پیر باندھے گئے ہوئے تھے وہ بھی چیزیں ہم نے دیکھی۔ آپ چلیں اس کو ڈرامہ ہی قرار دیں، لیکن وہ کہہ رہے کہ مجھ سے 2 کروڑ روپے مانگ رہے تھے۔ تو جب 2 کروڑ روپے مانگ رہے تو آپ کے علم میں ہے کہ ان کے گھر والوں میں سے کسی سے کہا گیا ہو کہ 2 کروڑ دیں، کہ جس کو اغوا کیا وہ تھوڑی دے گا 2 کروڑ؟ میں یہی یہی میں بات کر رہا تھا جو آپ نے فرمایا۔ بات یہ ہے کہ 2 کروڑ روپے کا ڈیمانڈ تو کرنا تھا تو پچھلے بندوں سے کرنا تھا، وہ اس کی فیملی کا کوئی ممبر، اس کا کوئی دوست، اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا کوئی پارٹی کا ورکر، کسی حوالے سے تو کسی سے رابطہ ہوتا کہ جناب آپ پیسے دیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ وہ کدھر گیا؟ وہ تو تاوان کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ڈرامے کا ایک حصہ تھیں تاکہ اس کو اصلی بنایا جا سکے کہ جناب واقعی وہ جینوئنلی اس کو اغوا کیا گیا تھا۔ تو اور پھر اچھا، پھر ان کو ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا آپ نے بنا بھی لی، آپ کو ریلیز کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ویڈیو رکھتے ہیں اپنے پاس سو دیٹ کبھی آپ کو عدالت پوچھتی تو آپ کہتے ہیں جی ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی۔ آپ نے ویڈیو بنا کے اس کو ریلیز کر کے اپنے ہی ڈرامے کے اوپر پانی پھیر دیا۔ وہ اسکرپٹ بھی وہ لکھا کہ جس کی وہ اتنا کمزور اسکرپٹ لکھا گیا کہ جس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اٹارنی جنرل کو کس نے شورٹی دی کہ 24 گھنٹے میں وہ باہر آ جائے گا؟ یہ ڈرامہ تو آپ 2 مہینے 15 دن پہلے بھی ہو سکتا تھا یا 15 دن بعد بھی ہو سکتا تھا، خدا نہ خواستہ اس کی زندگی اللہ نے رکھی ہے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ مگر آپ سرکمسٹانسز دیکھیں، ٹھیک ہے، انہوں نے 3 تاریخوں سے پابندی لگا دی، 7 تاریخ کو وہ کنٹمپٹ پٹیشن فائل کرتا ہے، 6 کو یا 7 کو ٹھیک ہے، صبح سویرے کنٹمپٹ فکس تھی فار ہیئرنگ ٹھیک ہے، بیفور دی اسلام آباد ہائی کورٹ۔ رات شام کو اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 26-25 تاریخ تک کسی کو خان صاحب کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ ٹھیک ہے۔ یہ سارے سرکمسٹانسز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ارریورسیبل ایک ہمیں پوچھ لیتے ہیں نا، ہم خلیل صاحب سے پوچھتے ہیں، بالکل اٹارنی جنرل صاحب، اٹارنی جنرل some high powered agencies or state institutions۔ ٹھیک ہے سر، میں اب ہم جو ظاہر بات ہے اٹارنی جنرل صاحب حکومت پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کا لیگل موقف سامنے رکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں، اور یہ جس طریقے سے بات ہو رہی ہے کنیکٹیوٹی جوڑی جائے تو بہت سی چیزیں سامنے بھی آ سکتی ہیں۔ خلیل طاہر سندھو صاحب، پاکستان تحریک انصاف اس بات پر بلیو نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی ہے پولیس کا ڈرامہ ہے، آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اٹارنی جنرل صاحب کے اس طرح کے جیسچر پہ کہ 24 گھنٹے میں باہر، اغواکار سے شاید ایسا لگ رہا جیسے وہ رابطے میں بھی تھے، تسلی بھی تھی، ججز کے سامنے بھی بات کر رہے تھے، بحیثیت باپ بھی تھوڑا بتائیے گا، یہ ویڈیو ریلیز ہوئی، بیٹیاں ہیں یار ان کی، آپ بتائیں، باپ چٹان ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے، یہ کیوں ریلیز، یہ کیا چیز ہے؟ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو
ایز اے لائر لیگل فریٹرنٹی کا ممبر ہوتے ہوئے اس سارے فیل کی مذمت کرتا ہوں. وکیل بھائی ہیں ہمارے اور ذاتی طور پہ تو میں پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر جو کچھ بھی ہوا ہے, چاہے تو اغوا کاروں نے اغوا کیا یا اگر جو یہ کہہ رہے ہیں جس نے بھی کیا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, کوئی باعزت شہری ہے اور ایک ہماری لیگل فریٹرنٹی سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں شعیب شاہین صاحب ود اٹ موسٹ رسپیکٹ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کنہوں نے اغوا کیا ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب از اے ویری سینئر لائر, ویری کمپیٹنٹ, اور ایون شعیب شاہین صاحب از اے ویری کمپیٹنٹ لائر. اور تو یہ اس کو آگے اس کو منطقی انجام تک پہنچائے نا. اگر پتہ ہے اس کا اغوا کار کون ہے تو ان پہ مقدمہ درج کروائیں. آرٹیکل مطلب آپ کو پتہ ہے, یہ تو اگر پتہ ہے سارا, ان کو ہر دفعات کا پتہ ہے, مطلب جب بھی یہ ہائی کورٹ جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو ان کو ریلیف بھی ملتا ہے. اور جو سر ان کی مرضی سے کب ایف آئی آر درج ہوگی؟ خلیل بھائی ان کی مرضی سے کہاں ایف آئی آر درج ہوگی؟ آج 3 نومبر ہے, وزیر آباد واقعے کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں. جو بھی درخواست تھی متن تھا عمران خان صاحب کا, آج تک اس متن پر تو ایف آئی آر ہوئی نہیں. نہیں, وہ تو اس وقت میں پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھا, ٹھیک ہے, اور چودھری پرویز الہی نے کہا تھا ان کا اپنا وزیر اعلیٰ تھا کہ اپنی مرضی کے ایس ایچ او لے آئیں اور جس میں آپ ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں. یہ آرمی جو ڈی جی آئی ایس تھے اس پہ ایف آئی آر کٹوانا چاہتے تھے. تو پھر وہ بڑا سسپیشیس تھا سارا وقوع, کیونکہ وہ جو خان صاحب بتا رہے ہیں جی کہ 1 مہینے کے بعد وہ جو ان کا سابقہ گورنر تھا سندھ کا, اس کے قمیض سے گولیاں نکل آئی ہیں جی, اس کو بھی گولیاں لگی ہیں اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے گولیاں لگی ہیں کہ نہیں لگی. تو اس لیے مطلب وہ ابھی, لیکن وہ بندہ جس نے چلایا, جس کو گرفتار ہے, اس کی ضمانت بھی خارج ہوگی, وہ اندر ہے بندہ. تو لیکن اس میں بھی بہت ساری لکونہ سے ان کو پتہ ہے شعیب شاہین صاحب کو کہ سب سے پہلے اس کو سرکاری ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں, پھر پولیس اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے اور پولیس اس کا جا کے معائنہ کراتی ہے, اس کا جو بھی طبی معائنہ. تو یہ خان صاحب کو سیدھے شوکت خانہ میں لے گئے وہاں سے. ٹھیک ہے, اس ساری سچویشن پہ ایپیسوڈ میں اٹارنی جنرل صاحب کے کردار پہ کیا بولیں گے آپ خلیل طاہر سندھو صاحب؟ اور وہ ویڈیو کا وائرل ایسے کرنا, اس ویڈیو کے آپ نے دونوں ویڈیوز دیکھی, ایک جب وہ گاڑی میں تھے ہاتھ اور پیر ان کے بندھے ہوئے تھے, اس کے بعد تھانے میں جس طریقے سے ان کی ویڈیو بنی, اس کو وائرل ہونا کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اٹارنی جنرل صاحب کا اس سارے معاملے میں کردار, عدالت کے سامنے تسلی تشفی, 36 گھنٹے دے دیں, اب صرف 24 گھنٹے دے دیں, ہماری بات ہو گئی ہے, خیریت سے ہے, پروڈیوس ہو جائیں گے, اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے. آپ ان تمام چیزوں میں کہیں کوشچن مارک نہیں دیکھ رہے؟ جی نہیں, اس لیے کہ اٹارنی جنرل از اے پرنسپل لا آفیسر, اور جب ہائی کورٹ نے ان کو حکم دیا آنریبل جج صاحبان نے کہ جو بھی ہے آپ پتہ کریں مطلب کہ بندہ کدھر ہے, تو پھر دس واز ہز ڈیوٹی, اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی کی اور انہوں نے ہر طرف سے پتہ کرایا کہ جہاں بھی ہے, پولیس کو بھی کہا جس طرح سے کہ ان کو ہر صورت میں بازیاب کروایا جائے. ابھی دیکھنا, ابھی اگر اس کی تحقیقات پہ جانا ہے اور اصلی دیکھنا ہے کہ موٹو کیا تھا یا کنہوں نے اغوا کیا ہے, تو وہ پھر جن کا پتہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ کاغذیبل آفینس ہے, ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. تو اگر ان کو پتہ ہے تو ان کو ایف آئی آر درج کروائیں, اور پھر ساری چیزیں جو سامنے آئیں گی جب تک کوئی مکمل رپورٹ نہیں سامنے آتی. جی باقی اٹارنی جنرل کا یہ گڈ جیسچر ہے کیونکہ ہی از کنیکٹڈ ود آل دی ایجنسیز ایز ویل ایز جو پولیس ایز ویل ایز ادر ایجنسیز. ٹھیک ہے, میں ارشد وارا صاحب کو شامل کرتا ہوں. ارشد وارا صاحب, آپ مجھے بتائیں اٹارنی جنرل صاحب کے اس جیسچر پہ جیسے کہیں نہ کہیں یہ تاثر مل رہا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ پنچوتا صاحب کدھر ہیں, کس کے پاس ہیں, کیونکہ ماضی میں بھی یہ سب چیزیں نا ایم کیو ایم نے کسی نہ کسی سٹیج پر سب کچھ فیس کیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ اس ایپیسوڈ پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل مطلب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے اٹس اے کنڈیمنیبل ایکٹ, چاہے وہ جس نے بھی اغوا کیا ہو, تاوان کے لیے کیا ہو یا کسی اور وجہ سے کیا ہو. بظاہر جو بھی باتیں سامنے آئی ہیں, اور پھر جس طریقے سے شاہین صاحب کہہ رہے ہیں یا سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں, جیسا بھی میرے بھائی خلیل بھائی نے کہا کہ بھائی آپ کو اگر پتہ ہے تو آپ جا کر ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں. دیکھیں, یہ جو ہے نا, یہ تو انتظار پنجھوتا تھے جو کہ آ گئے, جن کو کہ ریکور کروا لیا گیا. یہ آپ نے بھی کہا کہ ایم کیو ایم کے اوپر سے بھی یہ چیزیں گزری ہیں. یو کین ناٹ کمپیئر اٹ ود ایم کیو ایم ایٹ آل. یہ تو 1% بھی نہیں ہے. ایم کیو ایم کے 15,000 لوگ غائب ہوئے ہیں, اور آج تک آج بھی 500 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. اور ایم کیو ایم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. یہ بہرحال پی ٹی آئی
اپنے آپ کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتی. نہیں سر، ہم کمپیریزن تو کر بھی نہیں رہے نا. انتظار پنجوتا کا کسی پولیٹیکل ورکر کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں. سچا شائع گائے اور بہت شرمیلے ہیں میڈیا پہ آنے سے بھی کہ اپنی ان کی مدد سرائی ہو. بڑی مشکل سے ایک آدھ بار میرے کسی پروگرام میں آئے یا حامد میر صاحب کے پروگرام میں وہ آئے. ان کی کوئی ایسے جیسے کہ ایمبیشس نہیں تھے زندگی میں ان سب چیزوں کے حوالے سے. میں اس قسم پرسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو ایک سٹیج پہ آپ لوگوں نے بھی استعمال, آپ لوگوں کے لیے بھی استعمال. اللہ کا شکر ہے کہ وہ واپس آ گئے, خیریت سے آ گئے. اور جو ہے نا, ایز آئی سیڈ کہ اٹس اے کنڈیمنیبل ایکٹ. لیکن میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ کائنڈلی ڈو ناٹ, وہ چاہے شریف انسان ہو تو کیا ایم کیو ایم کے بدماش تھے سارے 15,000 کے 15,000. یو کی ناٹ کمپیئر ود ایم کیو ایم. ایم کیو ایم نے جو چیزیں برداشت کی ہیں نا, وہ اس سے تو کسی جماعت کو کوئی کمپیریزن کرنا ہی نہیں چاہیے اپنا. یہاں تو وہ مثالیں بھی ہیں کہ خواتین نے جو ہے وہ جنازے اٹھائے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. 7 ماہ ہو گئے سر, میں ایک سوال کر دیتا ہوں ارشد ظہور صاحب. 7 ماہ ہو گئے آپ کے اتحادی ہیں اس مسلم لیگ نون کی حکومت کے, اور ان اتحادیوں میں شامل ہیں. ایسے واقعات ہم نے دیکھے جس کی ماضی میں ہم نے اگزامپل نہیں دیکھی ان 7 ماہ کے دوران ہی, اور اتنی صورت کے ساتھ ہوئے. پارلیمنٹ سے ایم این ایز کی گرفتاری ہو گئی, 26ویں آئینی ترمیم کا ایک سرٹن پریشر ہو گیا, یوں لوگوں کا اغوا ہونا, اور پھر پولیس کی جانب سے ان کا بازیاب ہونا. ایم کیو ایم اس ساری ایپیسوڈ پہ خاموش ہے. ہم آپ سے سوال تو ضرور کرتے ہیں, آپ حکومت سے بات کرتے ہیں کہ بس کر دو یار, بہت ہو گیا, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, آن دا فلور ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے جب اسمبلی سے ایم این ایز کی گرفتاریاں ہوئیں, ایم کیو ایم نے اس کے خلاف جو ہے تقریر کی. ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کا اس پہ ساتھ دیا, پی ٹی آئی کے فیور میں تقریر کی. پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے لیے ایم کیو ایم نے آواز اٹھائی اسمبلی فلور پہ. اور جہاں تک آپ 26ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں, 26ویں آئینی ترمیم الحمدللہ تمام لوگوں کی مشاورت سے یہ منظور ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں تھی, لیکن جو 26ویں ترمیم آ رہی تھی اس میں جتنی چینجز پی ٹی آئی نے چاہیں, جتنی چینجز مولانا صاحب نے چاہیں, تمام وہ چینجز ہونے کے بعد یہ اپروو ہوئی تھی. اور یہ لوگوں کا متفقہ رائے تھی کہ یہ آئینی ترامیم آنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جب عمران خان صاحب سے جیل میں مل کر آئے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بیک آؤٹ ہو گئی, اور یہ پی ٹی آئی کی اس میں مرضی شامل تھی. اور یہ وقت کی اہم ضرورت تھی 26ویں آئینی ترمیم, جس کو کہ ایم کیو ایم نے رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے سپورٹ کیا تھا, اور ایم کیو ایم آج بھی اس کے لیے اسٹینڈ لینے کو تیار ہے. اس میں یہ ملک کی فلاح کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے, اور ملک کے آئندہ کے مستقبل کے لیے, خاص طور پر جوڈیشری کے نظام کے لیے اٹ واز ویری مچ ریکوائرڈ. آپ کے سامنے ہے کہ آج مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ججز کی تعداد کی جب ہم بات کرتے ہیں, جو آج سپریم کورٹ کے ججز 16 ججز ہیں, آج سے 20 سال پہلے یا 16 سال پہلے یہ تعداد جو ہے منظور ہوئی تھی. اس کے بعد یہ ملٹی پلائی چیزیں ہوتی چلی گئی. کل آ رہا ہے نا, کل ایک قانون بھی آ رہا ہے نا سر, بل بھی آ رہا ہے, ہم نے اس پہ بھی بات کرنی ہے. اور موجودہ صورت پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سرٹن اور فردر پلانز ہیں, اس سے بھی بات کرنی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں صدر مملکت کو پیر کی انجری ہوئی ہے, وہ بھی 4 ہفتے کے لیے ریسٹ پر ہیں, دبئی کے اندر ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ابھی امریکہ میں ہیں, کچھ دنوں میں لندن بھی واپس آ جائیں گے. مریم نواز صاحبہ بھی اگلے 2 دن میں جا رہی ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی میرا خیال ہے وہ بھی شاید آسٹریلیا جا رہے ہیں, کسی اور ملک میں جا رہے ہیں. کیا مطلب اتنی ایک دم آسانیاں ہو گئی ہیں یا کوئی خاص وجہ ہے؟ اس بریک کے بعد جانیں گے. ویلکم بیک. شعیب شاہین صاحب, وکلا نے بھی اب تحریک چلانے کا اعلان کیا, اور ان کا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے کہ 26ویں ترمیم پر فل کورٹ بیٹھے تھے. تو پاکستان تحریک انصاف بھی اندیا دے رہی ہے جی احتجاج کا, تو وہ وکلا کے ساتھ اپنے احتجاج کو نتھی کریں گے, کیا کریں گے, کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ دیکھیں, اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ذرا ایک بات کہہ دوں کہ جو ارشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس 26 امینڈمنٹ کے اوپر راضی ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. اس کا کوئی ہمارا راضی نہیں ہے. یہ نظام انصاف پہ ہم اس کو حملہ سمجھتے ہیں. یہ فارم 47 کی جو حکومت ہے, انہوں نے یہ سب سے بڑا حملہ ہے, کیونکہ جمہوریت یہ آلریڈی دفن کر چکے ہیں. قانون, آئین, ہیومن رائٹس تو یہ ان کے گھر کی باندھی بن چکی ہے, اور جو واحد فورم نظام انصاف بچ گیا ہے یہ اس پہ حملہ آور ہیں. جو ہماری بات چیت مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس حوالے سے ہوئی تھی, جو پہلا مسودہ تھا وہ بھی ٹوٹل غلط تھا, یہ بھی غلط ہے.
لیکن صرف ایک بات پہ، وہ بھی ابھی ہم نے کنسنٹ نہیں دی تھی، لیکن بطور بینگ این ایڈوکیٹ ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر راضی ہیں، وہ ہے کہ اگر جو کہ پہلا مسودہ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، کہ اگر کانسٹیٹیوشنل بینچز کمپرائزنگ آف سینئر موسٹ 5 ججز، 7 ججز یا 9 ججز پہ کر لیں تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سبسیکوینٹ مسودہ آیا ہے جس نے کانسٹیٹیوشن آف بینچز بھی سپریم کورٹ سے اٹھا کر کے جوڈیشل کمیشن میں کر دیا ہے، پہلے انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں اپنے بندے بھر دیے ہیں اور اس کے بعد اب اس طرح سے یہ کمیشن یہ آئینی بینچز بنائیں گے اور اس کے علاوہ نئے ججز لے کر آئیں گے، یہ کسی صورت ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ جو آپ نے سوال کیا کہ اس حوالے سے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک وکلا تحریک ہے، اس کا ہم بھی پارٹ ہیں، ہم بطور وکیل بھی، ہم اس کے اوپر کل لائرز ایکشن کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس کمیٹی کا ہم حصہ ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایک وکیلوں کی الگ سے پوری طرح تحریک چلے گی، لیکن وکلا تحریک نے یہ کہا ہے کہ ہم جو سول سوسائٹی ہیں، مزدور ہیں، وکلا ہیں یا کوئی بھی سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ان کو انگیج کریں گے، ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اچھا شعیب بھائی احتجاج ہوگا نا تو کارکنان کا گلہ ہے نا کہ ہم تو باہر نکلتے ہیں، ہماری لیڈرشپ باہر نہیں نکلتی، تو اس باری گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب اور اسی طرح بیرسٹر گوہر وغیرہ یہ بھی ساتھ نکلیں گے، علی محمد خان وغیرہ، آپ تو ہوتے بات؟ بالکل وہ مجبوری وہ اس وقت تھی، اس طرح آپ کو یاد ہے کہ یہ 26ویں ترمیم کر رہے تھے، ہم نے اپنے ایم این ایز کو پابند کیا تھا کہ وہ باہر نہ نکلیں کیونکہ یہ ترمیم کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، یہ لوگوں کو اغوا کریں گے، یہ تشدد کریں گے، لوگوں کو غائب کریں گے اور زبردستی ووٹ دلانے کی کوشش کریں گے، جس طرح آپ نے دیکھا ہے ماضی قریب میں روہنجو صاحب ہو، قاسم روہنجو ہو یا مینگل صاحب کے 2 ووٹرز ہوں یا ہمارے لوگ ہوں، جس طرح ان کے اوپر تشدد کیا گیا، یہ ابھی آپ نے دیکھا F7 میں جو حاجی امتیاز کی بھابھی کے اوپر یعنی چودھری اجاز جو کے سگے بھائی ہیں ان کے گھر میں حملہ آور ہوئے، ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا، نوکروں کو تشدد کا نشانہ بنایا، وہ سب کے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار یعنی اس کے باوجود بھی آپ نے ان کو انڈر گراؤنڈ رکھا، محفوظ جگہوں پہ رکھا، اس کے باوجود بھی 26ویں آئینی ترمیم تو کامیاب ہو گئی۔ خلیل طاہر سدھو صاحب آپ بتائیں، پنجاب اور وفاقی حکومت ہے وہ کسی مخصوص جگہ پر کوئی سلوٹ مارا ہے آپ لوگوں نے جس کی بنا پر یہ ملی گئی؟ میں نہیں کہہ رہا، کیپٹن صفدر صاحب کہہ رہے ہیں، ذرا سنا دیں جی کیپٹن صفدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ جی خلیل صاحب، کوئی الفاظ کا چناؤ تھوڑا مختلف ہو تو پی ٹی آئی بھی یہی کہتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوئی لندن پلان کی شکل میں، کوئی ایسا ہی ہے کہ سلوٹ کہیں وجہ ہیں آپ لوگوں کی طرف سے؟ اس بات دیکھیں سلمان بھائی، اس بات کا تو جواب جو ہے وہ کیپٹن صفدر صاحب ہی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 جو ابھی شعیب شہین صاحب فرما رہے تھے، میں ابھی اگر آپ لے سکتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کو یا کامران مرزا صاحب کو لائن پہ، ٹھیک ہے، تو ان کو لے لیں۔ یہ جو مسودہ تیار ہوا تھا مولانا فضل الرحمان کے گھر میں بیٹھ کے، سلمان اکرم راجہ صاحب اور کامران مرزا صاحب، یہ جو 26 ترمیم پاس ہوئی ہے انہوں نے مل کے بنایا ہے وہاں پہ۔ شاید شعیب بھائی کو نہ پتا ہو لیکن ان سے ابھی آپ لائن پہ بھی لے سکتے ہیں۔ نہیں وہ تو آپ خود بھی مولانا صاحب بھی کہہ چکے ہیں، مولانا صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اتنا ڈراؤنا قسم کا آ جاتا ہے۔ میٹنگز میں ہوتے ہیں میری بات تو شعیب صاحب آتا ہوں آپ کے پاس، عامر ڈونگر صاحب نے سارے ایسے نہ کریں، ایسے نہیں پھر مزہ نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے شعیب بھائی میں آ رہا ہوں۔ عامر ڈونگر صاحب نے کہا پارلیمانی کمیٹی میں کہ مجھے ہمیں بالکل منظور ہے بازار، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی کے خلاف ہو، یہ ایٹ لارج پبلک ایٹ لارج یہ بینیفیشل ہے، لیکن ہم جو ہے ان کا انہوں نے صحیح کہا کہ لیکن ہم بانی پی ٹی آئی سے پوچھ کے ووٹ ڈالیں گے اگر ڈالنا ہو تو۔ یہ انہوں نے بالکل ٹھیک ہے عامر ڈونگر صاحب نے، اور اس ترمیم میں ہم نے کیا کر دیا، اگر ٹھیک ہے احتجاج کریں، وکلا کا رائٹ ہے، میں بھی وکیل ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسی 26ویں ترمیم کے تحت جو چیف جسٹس بنا ہے یہی افریدی وہ بھی بنے ہیں، اور اسی 26ویں ترمیم کے تحت جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے اس میں ایکول تعداد ہے، 5 ججز ہیں، ان کے بھی ممبر ہیں، تو میننگ دیر بائی کہ یہ اپنے ایک ممبر بھی بٹھا رہے ہیں اس میں ساتھ جوڈیشل کمیشن میں، اور ایگری بھی کر گئے ہیں اور ساتھ احتجاج بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ کل جو انہوں نے کیا، شعیب شہین صاحب ادھر تھے، سینئر لائرز ادھر تھے، مجھے پتہ ہے سارے جو وہاں پہ ہوا، تو یہ مجھے نہیں پتہ یہ کنٹراڈکٹری کیسے ہو جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی میں نہیں بٹھایا نا ترمیم کی وجہ سے، پارلیمانی کمیٹی میں نہیں بٹھایا، جن کی تقریب حلف عقیدت میں ان کا جو اپنا علی بین گنڈا پور ہے وہ 1.5 گھنٹہ پہلے آ گیا تھا جب تک کرسیاں خالی تھی۔ جی بالکل جی، اور پارلیمانی کمیٹی میں یہ لوگ نہیں بیٹھے تھے تو تبھی ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی، اگر وہ کمیٹی میں بیٹھ جاتے۔ بیٹھے ہیں ڈونگر صاحب سے بات کریں، بیٹھے ہیں
اچھا نہیں میں اس پارلیمانی کمیٹی کی بات کر رہا ہوں سر ابھی آپ پارلیمانی کمیٹی کی بات کر رہا ہوں صاحب سے بات کر لیں کہ بیٹھے ہیں کہ نہیں صاحب میں آپ کو کریکٹ کر دوں ہم چیف جسٹس صاحب کی اپوائنٹمنٹ والی پارلیمانی کمیٹی کی بات کر رہے ہیں ہم دوسری پارلیمانی کمیٹی کی تو بات کر ہی نہیں رہے نا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کی بات نہیں ہو رہی یا اس سے بعد کی بات ہو رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نا ابھی یہ جوڈیشل سپریم جوڈیشل 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی یہ کمیشن بنا نا ابھی تو آپ نے اس کی کانسنٹ دے دی علی ظفر صاحب آئیں گے اور آپ کے دوسرے اپنا جو آپ دوسرے وکیل ہیں اور ادھر سے قومی اسمبلی سے بھی عمر ایوب ہیں اور شاید شبلی فراز صاحب ہیں سینٹ سے ٹھیک ہے یہ ابھی تو آپ نے کانسنٹ دے دی کہ ہم بیٹھیں گے اس میں چل میں ارشد وارا صاحب آپ بتائیں 26ویں ترمیم ہو گئی ایم کیو ایم کی ڈیمانڈز ابھی ہیں باقی ہے نا اور کہا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینوی ترمیم پہ ہی آپ حکومت آپ ہی کی مرضی کے لیے لا رہی ہے آپ لوگوں کی کچھ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کے بارے میں ایم کیو ایم نے بات جو کی ہے بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں جو فنڈز ہیں اس کے حوالے سے تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ ہے ایسی کوئی چیز 27ویں ترمیم بہت شارٹ کمنگ میں آ رہی ہے بالکل آنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایم کیو ایم کی پہلے دن سے بیفور الیکشن جو ہے ایم کیو ایم نے جب پی ایم ایل این کے ساتھ بات کی تھی اس وقت جو ہے آرٹیکل 140A کو جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ڈیفائن کیا تھا جسٹس گلزار صاحب نے جس طریقے سے اس کو ڈیفائن کر کے گئے تھے ٹھیک ہے تاکہ جو آج آرٹیکل 140 ہے اس کو پراپرلی ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ آرٹیکل 140 کو ڈیفائن کرنے کی جو ڈیمانڈ ہے جو پاور کو ہم چاہتے ہیں کہ نچلی سطح تک آئے یونین کونسلر کے چیئرمین تک آئے جس طریقے سے NFC ایوارڈ جو ہے صوبوں کو ملتا ہے پروونشل فائنینشل کمیشن اسی فارمولے پہ کام کرتے ہوئے پاپولیشن کے تحت ایریا کے تحت علاقے کے تحت وہ یونین کونسل تک کو اس کا جو ہے فائنینشل امپیکٹ بھی جانا چاہیے تاکہ جو ہے وہ یو سی کا چیئرمین امپاورڈ ہو اور یہ جو ہے یہ بھائی آپ کے پاس دوبارہ آ جاؤں یہ پی ایم ایل این کا بھی ہے یہ ایم کیو ایم کا بھی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آرٹیکل 140A کی ڈیفینیشن میں کسی پارٹی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے یہ پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے سب سے ضروری امینڈمنٹ ہے اور اس کو 27ویں آئینی ترمیم میں آنا چاہیے کامران مرتضیٰ صاحب نے جوائن کر لیا ہے کامران بھائی بھیا اتنے شارٹ نوٹس میں بات کرنے کا ادھر خلیل طاہر سندھو صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں شعیب شاہین صاحب ہیں خلیل صاحب کا یہ استدلال ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے کنسنسس کے ساتھ آئی ہے یہ تمام مسودے پر مکمل طور پر اتفاق تھا اور جس کی بنا پر 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے تو ذرا تھوڑا بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف راضی تھی ووٹ شوٹ دینے کے لیے اور اس سارے مسودے کے اوپر پلیز ذرا کلیئر کر دیں ونس فار آل ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھی اور یہ بات طے ہوئی تھی مولانا صاحب کے گھر پہ کہ آپ کا جو نیریٹو بنے گا باوجود اس کے کہ ہم نے ہر چیز پہ میں آپ کو اعتماد میں لیا ہے اور جو سٹل آپ کا جو نیریٹو بنے گا وہ ووٹ نہ دینے کا بنے گا کیونکہ آپ نے اپنے ووٹر کو سیٹسفائی کرنا ہے اور جو ہم ووٹ کریں گے کیونکہ ہم نے اس کی تقریباً تمام جتنی اس میں جو سخت چیزیں تھی وہ ختم کروا دی ہیں اور اب کوئی ایسی چیز اس میں رہ نہیں گئی ہے کہ جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہو تو باوجود اس کے کیا اسٹل ہم پہ تنقید ہو رہی ہے میں اور مولانا صاحب ابھی بیرسٹر گور کے یہاں ان کی چچی کی وفات پہ گئے تھے تعزیت کے لیے فاتحہ کے لیے تو بھی وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ARY کو کوئی انٹرویو دیا ہے اور اس میں کہا ہے اس میں جو اچھی باتیں ان کے خیال کے مطابق ہو گئی ہیں وہ جو ان کا انیشل ڈاکومنٹ تھا نون کے دوستوں کا اس میں سے جو چیزیں جو نکل گئی ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ساری تقریباً گنوائی ہیں اور اس کی تعریف کی ہے جو ہم تک وہ امپریشن جو مطلب اس فاتحہ میں جو گپ شپ لگ رہی تھی اس میں تو ویسے مجھے پتا ہے کہ تقریباً ہر چیز پہ ان کو ہم نے اعتماد میں لیا ہے اور ان کے اعتماد کے ان کو بتائے بغیر جو نا اس میں کچھ بھی نہیں ہوا ایون جب یہ سندھو صاحب جو ہے اس کو میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ جس وقت طاہر صاحب سینٹ میں آن لیگس تھے اس وقت بھی آ کے میں نے کچھ کریکشن کروائی تھی اور وہ کریکشن جو ہے نا وہ میری اور طاہر صاحب کی پہلے طے ہو چکی تھی اور ایٹارنی جنرل صاحب کی اور میں نے ان کو کنوے بھی کی تھی مگر اسٹل انہوں نے اس میں ڈرافٹ میں ڈال دی تھی اسی طرح جس طرح سے طے نہیں ہوا تھا تو مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا PTI والوں نے دوستوں نے اپوزیشن چیمبر میں نے اسی وقت آ کے وہ ٹھیک کروائی ایک اور چیز پہ ان کی ریزرویشنز تھی
مگر وہ ریزرویشن پھر مجھے جو طاہر صاحب نے جو جواب دیا تو طاہر صاحب کی بات نسبتاً زیادہ درست لگ رہی تھی. ٹھیک ہے. پروڈنٹ مائنڈ کو وہ اپیل کرتی تھی جو انہوں نے جواب دیا. تو وہ آخر وقت تک جس وقت وہ امینڈمنٹ اپنا جس وقت وہ پیش کر رہے تھے وہ بل جو پیش ہو رہا تھا اس میں زبانی جو امینڈمنٹ ہوئی تھی وہ پی ٹی آئی کی فرمائش پہ ہی ہوئی تھی اور اس میں ہماری بھی گو کی فرمائش تھی. سیٹل تمام یعنی پی ٹی آئی کی خواہش اور فرمائش کے اوپر یہ امینڈمنٹس میں چیزیں شامل کی گئی تھی لیکن پی ٹی آئی نے کبھی یہ انٹینشن شو نہیں کی کہ ہم ووٹ دیں گے. یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک چیز انڈرسٹینڈنگ میں تھی کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے. وہ ووٹ نہیں دیں گے بلکہ یہ بھی مولانا نے ان کو کہا تھا کہ آپ کا پھر بھی اس کے باوجود بھی شاید ووٹ دینا نہیں بن رہا تو آپ نہ دیں. اچھا یہ مشورہ بھی تھا مولانا صاحب کا. ہاں کیونکہ وہ بجائے یہ کہ ہم ان کو کسی دوستوں کو مشکل میں ڈالتے. ٹھیک ہے. ہمارے ووٹوں سے جب معاملہ پورا ہو رہا تھا تو پھر ہم نے ان کے ساتھ یہی بات کی تھی اور ویسے بھی آج بھی تعریف کی ہے اس بات کی کہ جو کچھ ہوا ہے آج بھی تعریف کی ہے. اس نے کہا کہ میں نے ARY پہ یہ سارا کچھ کہا ہے تو آپ بھی وہ دیکھ سکتے ہیں پروگرام جو کچھ انہوں نے کہا. ٹھیک ہے سر. تھینک یو ویری مچ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ. خلیل طاہر سدھو صاحب ایک انڈرسٹینڈنگ تھی امیٹمنٹس تھیں یہ سب چیزیں انڈرسٹینڈنگ سے ہوئیں لیکن یہ طے تھا کہ مولانا صاحب کا بھی یہ مشورہ تھا کہ ان تمام صورتحال کے باوجود آپ کا ووٹ دینا نہیں بنتا. اور مولانا صاحب بڑے پلیٹ فارم پہ یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ اگر ہم یہاں ووٹ نہ دیتے تو وہ 15 ستمبر والا مسودہ کالے ناگ کی شکل میں بہت بڑا ہوتا. نہیں میری بات تو سنے بھائی. جی سر. آپ کو تو اس پہ مجھے شاباش دینی چاہیے کہ جو میں نے کہا تھا ووٹ میں نے تو ووٹ والی بات ہی نہیں کی کہ ووٹ دیں گے کہ نہیں دیں گے. وہ تو میں نے کہا کہ احمد ڈوگر نے کہا ہم خان صاحب سے پوچھیں گے بانی سے اور ان کا رائٹ بھی ہے لیکن ہر امینڈمنٹ پہ ہر اس پورے بل پہ یہ اپنا ان کو آن بورڈ لیا ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب یہ مولانا فضل الرحمان کے گھر بیٹھ کر سارا اور ادھر بھی جو کامران مرتضیٰ صاحب فرما رہے تھے کچھ ایسی چیزیں تھی جو انہوں نے پی ٹی آئی نے کامران مرتضیٰ صاحب کے ذریعے تبدیل کروائی. تو میں بالکل میرے ساتھ والی سیٹ ہے کامران مرتضیٰ صاحب کی تو بالکل انہوں نے چینج کروائی اور اس میں یہ ان کا مطالبہ تھا پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا. ٹھیک ہے. میں اب بھی وہ اسی اپنی بات پہ آپ بھائی مجھے شاباش نہیں اس حد تک تو آپ بالکل درست ثابت ہوئے ہیں. نہیں بالکل اس حد تک تو بالکل آپ درست ثابت ہوئے ہیں. میں ارشد بھائی صاحب ذرا کوئک مجھے رسپونڈ کر دیں پھر میں شعیب صاحب لے کے کلوزنگ کروں پلیز. آپ اب تو میں نے سامنے بات بھی کر لی کامران مرتضیٰ صاحب بھی سامنے آ گئے جو اس 26ویں آئینی ترمیم کے روئے رواں ہیں. جی وہی دیکھیں بالکل جس طرح خلیل بھائی نے بھی کہا اسی طریقے سے میں نے میری بات کو کنٹراڈکٹ کیا تھا شاہین صاحب نے اور میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ جو بھی یہ 26ویں ترمیم آئی ہے پی ٹی آئی والے اس پہ آن بورڈ رہے ہیں جو بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں آخر تک وہ میٹنگز میں شامل رہے ہیں اور ایک اچھی شکل میں آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی کا انپٹ تھا مولانا JUI کا انپٹ رہا ہے MQM کا انپٹ رہا ہے PMLN کا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور یہ کنسنسس کے ساتھ آئی ہے. بٹ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ پی ٹی آئی نے ظاہر سی بات ہے کہ اپنی جو بھی ان کی وجوہات ہوں تو انہوں نے ووٹنگ سے جو ہے وہ ریسٹرین کیا اینڈ دے کونٹ ووٹ بیکاز آف دیئر لیڈرشپ. لیکن میں پھر بھی آج بھی یہی کہوں گا کہ یہ 26ویں ترمیم جو ہے سب کے کنسنسس سے آئی ہے. ٹھیک ہے. جی شعیب بھائی آپ رسپونڈ کر دیں گے پلیز. جی بالکل میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں. ٹھیک ہے. ایک بات ہے کہ اس کے اندر 10 برائیاں ہیں جو پہلا مسودہ آ رہا ہے. ہم نے کہا آرٹیکل 8 آپ فنڈامنٹل رائٹس ختم کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی اس کو ختم کر دیتے ہیں. ہم نے کہا آپ ججز کا ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ غلط ہے انہوں نے کہا جی ختم کر دیتے ہیں. بھائی آرٹیکل 199 میں آپ پاور جو ہے ججز کی وہ آپ کرٹیل کر رہے ہیں کہ آپ کوئی ہائی کورٹ کا جج آپ کے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نہیں لے گا انہوں نے کہا ختم کر رہے ہیں. ہم نے کہا جی یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس کی عمر بھی آپ نے 68 ایئرز رکھی ہے قاضی بھائی صاحب کو ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی نہیں کریں گے. تو جو 5-6 چیزیں برائیاں کم کر دیں تو اس کے اندر ایک اور برائی اگر رکھ دی گئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنائے گا. ہم اس سے ایگری نہیں کرتے ہم نے ووٹ نہیں دیں گے. اب یہ مولانا صاحب کی اگر گڈ ول ہے کہ اگر بھی آپ راضی تھے سلمان اکرم راجہ صاحب راضی تھے اس پہ بھی کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ لیکن اگر 3 خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں تو ہم راضی تھے نہیں ہم اس پہ ووٹ ڈالیں گے وہ تو ہم نہیں دیں گے. سر وہ 3 خرابیاں نہ ہوئی تو پھر گناہ بے لذت ہوتا نا پھر 26 کے آنے ترمیم کا فائدہ کوئی نہیں تھا. ہمارا بھی ہے لیکن اگر برائی جو کہ آپ ایگزیکٹو کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر کریں گے ہمارا پہلے دن سے مطالبہ ہے کہ آپ سینئر موسٹ جج کیسے ہوگا 5 ججز ہیں اس میں 5 ججز پڑھ تو لیں شعیب بھائی بینچ بنانے کا اختیار
یہ چیف جسٹس یا اس کمیٹی کا ہے جس کو یہ گڈ ول لیتے تھے کہ جی سینئر موسٹ 3 ججز بیٹھ کے بنائیں گے؟ آپ نے اٹھا کر کے اس کو جوڈیشل کمیشن میں ڈال دیا. اچھا شعیب بھائی میں نے ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. میں یہ چل رہا ہوں آپ پورے ورلڈ کا دیکھیں لوگ بناتے ہیں, ایون امریکہ میں بھی عوام چنتی ہے. ہم نے نہیں کہا کہ ہم ان کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے شعیب صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آ رہا ہوں. 10 خرابیاں ہیں. ایک بریک لے لیں جی, ایک مختصر سی بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آ رہے ہیں جی. ویلکم بیک. گرفتاریاں ہوں, احتجاج ہوں, یہ تمام کالز اپنی جگہ پر, لیکن جہاں پریکٹیکل کوارٹرز ہیں وہاں اپنا ان کا کام ضرور جاری ہے. اور کوئی شک نہیں ابھی تک انتظامی فیصلوں میں سپریم کورٹ کی طرف سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قاضی فیصل صاحب کی لیگیسی کے حوالے سے نگیٹ کرتی ہوئی نظر آئی ہیں. لیکن اس ہفتے اسپیشلی کل کا قومی اسمبلی کا اجلاس جس میں کہا جا رہا ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے ایک سادہ اکثریت ریکوائرڈ ہے اور 17 سے شاید 25 یا 23 ججز کرنے کے حوالے سے کور ہوا رہا ہے. لیکن جو یہ ویک اس لحاظ سے بھی اہم ہے, میں نے کہا جو پریکٹیکلی کام کرنے والے ادارے ہیں وہ ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں 5 تاریخ کو بروز منگل 5 نومبر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے جس نے جو آئینی بینچ ہے اس کی تشکیل کے حوالے سے ساری چیزیں دیکھنی ہیں. اور پہلی بار چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اپنا کنسنٹ بتائیں گے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اور اس کی شک کے حوالے سے. اس میں باقاعدہ طور پر آئینی بینچ ہے اور اس کا سربراہ کون ہوگا کہ ڈیفینیٹلی 5 تاریخ اور دوسرا 7 نومبر جی ہاں ATC کے ججز ان کا ایک اجلاس ہے ود آل کارکردگی رپورٹ. یہ چیزیں بتائیں گی کہ پاکستان کے جو جوڈیشل میٹرز ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. پروگرام میں شعیب شاہین صاحب تھے, سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب, ڈاکٹر ارشد وارا صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.